अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, जेल से इमरान खान साहब के हवाले से क्या आई और उन्होंने पाकिस्तान में अपने जो टिकट होल्डर्स हैं उनको किस किस्म की कॉल दी है। और फिर राय साहब, पंजाब में केपी में दफा 144 लगा दी गई है और फौज को तलब कर लिया गया है और फौज को काबीना ने जिस समरी पर दस्तखत किए और मंजूरी दी है, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे कि फौज को बुलाने की असल वजह क्या बनी। और फिर राय साहब, जेल के अंदर एक लड़ाई भी हुई है और ये लड़ाई शाह महमूद कुरैशी और किसके दरमियान हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ और जज साहब ने इस मौके पर क्या कहा, ये भी हम बताएंगे। और फिर राय साहब, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से पीटीआई की एक इंतहाई अहम शख्सियत पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर कहा गया, ये असल में माजरा क्या है। और अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए फैसला किया गया कि एक दीवार है और कोई इस दीवार को नहीं फैलांगेगा, अब क्यों फैलांगने की कोशिश की जा रही है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मौके पर एक वकील साहब ने चीफ जस्टिस को क्या कहा, ये भी हम बताएंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम, आज इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू थी। हमने एक रोज पहले इसी अदालत के अंदर जेलर साहब को इमरान खान साहब से लड़ते हुए देखा। हमने इसी अदालत के अंदर देखा कि सुपरिटेंडेंट और इमरान खान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और फिर हमने इसी जेल के अंदर राय साहब देखा कि मीडिया को इसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आज अदालत के अंदर इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की और अपनी इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने साइफर के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो साजिश हुई, साइफर को खुफिया कौन रखना चाहता था, और फिर जो कॉल दी है, और इसके साथ साथ DGISI के हवाले से जो बात की है, इसकी चार चीजें राय साहब हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई साइफर आए और ऐसा साइफर कभी किसी मुल्क की तारीख में भी नहीं आया होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि साइफर असल में हमने देखा ही नहीं था, यानी ये शाह महमूद कुरैशी से छुपाकर भेजा गया और बाद में बाई चांस ये शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने आ गया और फिर ये मामलात जो हैं वो चलते हैं। और फिर राय साहब, जो सबसे अहम नुकता था कि साइफर का मुखातिब जनरल बाजवा थे और जनरल बाजवा के लिए पैगाम भेजा गया पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के हवाले से। राय साहब, जो डोनाल्ड लू को हटाने के हवाले से और फिर डोनाल्ड लू ने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हटाने के हवाले से जो बातें कही और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने किस तरह उसे डीमार्च किया, आज एक नुकता इमरान खान साहब की तरफ से भी उठाया गया कि अगर इसमें कुछ नहीं था, मुदाखलत नहीं थी, साजिश नहीं थी, तो जनाब फिर ये जरूर बता दें कि हम डीमार्च जो है इसे क्यों कर रहे थे। हुसैन हकानी का भी जिक्र हुआ, $35,000 दिए गए, वो क्या किरदार अदा कर रहे थे। और फिर राय साहब, शहबाज शरीफ साहब को कौन सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, इसका भी हाल अहवाल इमरान खान ने जो है वो रखा है। लेकिन ऐसा मेरे लिए जो सबसे अहम और जो इम्पोर्टेंट खान साहब की कॉल थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर के लिए, वो बहुत ही, बल्कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी टाइमिंग को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। कॉल दी गई तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बानी इमरान खान साहब की तरफ से, और हमने फिर देखा है पंजाब में दफा 144 का निफाज हो जाता है, नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हालात खराब हैं, रैलियां जलसे जुलूस किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये इतना आसान नहीं होगा, एक मौका मिल सकता है कि कोई हमला करे। राय साहब, जो इंटरेस्टिंग बात है कि इस दौरान नवाज शरीफ साहब 2 से 3 जलसे कर चुके हैं और मरियम 2 से 3 रैलियां भी निकाल चुकी हैं, और आज हमने पाकिस्तान के अंदर एक उनकी रैली देखी उनके अपने हलके में, और काफी घंटे तक उन्हें एयर टाइम भी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की तरफ से दिया गया। इसे मैं हुस्न इत्तफाक समझूं या जब्र समझूं या हम क्या समझें, राय साहब, ये सादा सा सवाल है कि
خان صاحب نے ادھر کال دی اور ادھر سے آرٹیکل 144 کا نفاذ، دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے یہ حسن اتفاق ہے یا رائے صاحب کچھ اور آپ کو نظر آتا ہے؟ ہاشمی صاحب بڈیالہ جیل کی اندرونی کہانی بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور کوئکلی 3 بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے سامنے اور ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو ایک کرنل صاحب کی بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے، جس طریقے سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تحریک انصاف سے اور عمران خان صاحب سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا۔ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے فائز عیسیٰ پھیل چکے ہیں، اور فائز عیسیٰ صاحبان جو ہیں وہ تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے ہر محکمے میں اپنا اپنا کردار اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کرنل عابد محمود صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس نے ان کے اہل خانہ اور ان کے ورکرز کو اغوا کر لیا ہے، ان کو تھانہ عبدالحکیم میں رکھا گیا ہے، اور آئی جی پنجاب نے لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق جیسی بیان دیا اس کے فوراً بعد یہ ایکشن کیا گیا۔ یہ کرنل ریٹائرڈ عابد محمود جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے اب چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ خدا را میری کوئی داد رسی کریں۔ اس کے بعد ایک اور تکلیف دہ ویڈیو ایک بزرگ خاتون کی جو کہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں، عمران خان صاحب کی ٹائیگرس خود کو کہلاتی ہیں، انہوں نے اس ویڈیو کو جاری کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے، میرے سارے بیٹوں کو بھی اٹھا لو، خدا کی قسم تب بھی قرآن پاک کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اکیلی بھی رہ گئی تو تمہارا مقابلہ کروں گی، عمران خان کا جھنڈا لے کر گلی گلی گھر گھر پہنچوں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف تم کان کھول کر سن لو، تم جس طرح سے ہمارے فیملی ممبرز کو اغوا کروا رہے ہو، یہ جو اب ایک ویڈیو جاری کی ہے یہ عثمان ڈار کی والدہ نے کی ہے، جن کے فیملی کے ایک اور ممبر کو اغوا کر لیا گیا۔ اب لاہور میں ایک اور جو واردات ہوئی ہے ہاشمی صاحب، رات کو 2 بجے، اس کے متعلق بھی ایک حساس خبر کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ حماد اظہر کے گھر رات 2 بجے اچانک پولیس نے اور نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ ان کے والدین اس وقت گھر پر اکیلے تھے، اور وہاں پر ان کا جو جتنا فرنیچر تھا، جتنا سامان تھا، اس کو توڑ دیا گیا۔ لیکن اب ان کی فیملی نے، یعنی حماد اظہر کی فیملی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ آپ جبر کے جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ایک ٹی وی پروگرام سے ایک بڑی دلچسپ ویڈیو وائرل ہے ہاشمی صاحب۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ نواز شریف کے ترجمان کی ہے، اور یہ ایک جنرل کے بیٹے بھی ہیں، اور ایک جنرل سے نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ڈیل لینے بھی گئے تھے۔ تھوڑی سی کسوٹی، ہمارے ویورز گیس کریں کہ ہم نواز شریف کے کس ترجمان کی بات کر رہے ہیں، جو کہ ایک جنرل کے پاس گئے اور مریم نواز اور نواز شریف کے لیے ریلیف مانگا، یعنی زبیر عمر، محمد زبیر جی الیکٹرا آپ کا ہوا محمد زبیر عمر۔ تو محمد زبیر عمر جو ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مہر بخاری صاحبہ کا پروگرام ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگست 2021 سے اپریل 2022 تک، یعنی جب رجیم چینج آپریشن ہوا، تو اس سے پہلے جو 1 سال گزرا، اس میں زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب ڈالر تھے۔ پی ٹی آئی کے دور میں معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، اور اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا کوئی دور دور تک چانس نہیں تھا۔ ایک ویڈیو سنو ٹی وی سے وائرل ہوئی ہے، اور سنو ٹی وی کی اس ویڈیو میں ایک رکشہ ڈرائیور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بات کیمرے کے سامنے کروں گا آپ چلا نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد یہی رکشہ ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ مجھے ہتھکڑیاں لگا دو، تشدد کرو، ووٹ اس کے باوجود صرف عمران خان صاحب کو دوں گا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ حبیب اکرم صاحب کے پروگرام سے وائرل ہوئی ہے۔ ہاشمی صاحب، مریم نواز کے سسرال میں بھی ایک بڑا ظلم ہو گیا، اور مریم نواز کا جو سسرال ہے وہاں پر مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ مانسیرا کا علاقہ جو کہ کیپٹن صفدر کا علاقہ ہے، یہاں پہ جو نواز شریف کا ایک نام نہاد فلاپ جلسہ تھا، یہاں سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے،
اور نواز شریف کے جلسے کے لیے جو ریاستی پروٹوکول دیا گیا تھا، گاڑیوں پر گاڑیاں چل رہی تھی، لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے 10 11 سال کے بچے قطار در قطار کھڑے ہوئے، انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائے اور نواز شریف کا اس طرح سے استقبال کیا۔ ایک اور خبر، امریکی جو ویب سائٹ ہے اور امریکی جریدہ بلومبرگ، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں۔ اب آ جائیں اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، اور اڈیالہ جیل کے اندر رپورٹرز نے عمران خان صاحب کو کس حالت میں دیکھا۔ تو ہاشمی صاحب، ایک تو ہمارے رپورٹر ہیں، جب میں ہم نیوز کا بیورو چیف تھا تو ہمارے ایک رپورٹر تھے، ابھی بھی وہیں پہ کام کرتے ہیں، محمد ظریف، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، یعنی ان صحافیوں میں تھے جو کہ اڈیالہ جیل میں یہ ہیئرنگ کور کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ منظرنامہ اس طرح سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے دوران کمرہ عدالت انتہائی سرد تھا، وکلاء، جج، رپورٹرز، قیدی، سیکیورٹی اہلکار سبھی سردی سے کانپ رہے تھے۔ ایسے میں 72 سالہ عمران خان کی بلیک ٹی شرٹ میں انٹری ہوئی۔ عمران خان کا سٹائل بھی جیل میں بھی کسی بھی طرح وزیر اعظم سے کم نہیں تھا، یعنی جیل حکام نے عمران خان صاحب سے بدتمیزی کر کے عمران خان صاحب کا مورائل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب کے متعلق یہ محمد ظریف جو صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی چال ڈھال کیسی تھی اور عمران خان صاحب کا جو مورائل تھا وہ کتنا ہائی تھا۔ عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی اب جاری ہوا ہے اڈیالہ جیل سے، ایک ایسی صورتحال میں جب انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو سائفر تھا یہ اصل میں جناب باجوہ کو ایڈریس کیا گیا تھا، جناب باجوہ کے نام آیا تھا۔ یہ آنا تو وزارت خارجہ میں چاہیے تھا، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے، ان کے نام پر یہ سائفر آنا چاہیے تھا، لیکن بڑی مشکل سے اس کو جناب باجوہ کے قبضے سے نکالا گیا اور اس کو بڑی مشکل سے ریکور کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بجائے اس کے کہ جناب باجوہ کو جیل میں ڈالا جاتا کہ اس قوم سے غداری انہوں نے کی، الٹا مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن پھر عمران خان صاحب کے دو پیغامات بھی باہر آئے ہیں۔ ایک تو ہاشمی صاحب جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، انہوں نے 3 جنرلز کی گواہی کے ساتھ ایک طرح سے عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دے دی، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی گواہی کے ساتھ اب پاکستان کے سابق سفیر جو امریکہ میں تھے اسد مجید، ان کی گواہی بھی آ گئی، کیونکہ انہوں نے یہ خود کہا کہ جو مراسلہ میں نے بھیجا تھا، یعنی سائفر جو بھیجا تھا، اس کے بعد میں نے خود ریکمینڈ کیا تھا، خود سجیسٹ کیا تھا کہ اسلام آباد میں بھی امریکی ناظم الامور کو، کیونکہ اس وقت امریکی سفیر یہاں موجود نہیں تھے، تو امریکی ناظم الامور کو ڈی مارچ کیا جائے، یعنی طلب کر کے احتجاج کیا جائے، اور واشنگٹن میں بھی ڈی مارچ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو تھی کہ جس کے اوپر امریکہ جیسی سپر پاور کو ڈی مارچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاشمی صاحب، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، امریکہ کو ڈی مارچ کرنے کے بڑے نتائج ہیں، تو اس کے باوجود اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا پاکستانی سفیر، جس کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ ڈی مارچ کروائے گا امریکی سفیر کو تو اس کے اپنے لیے واشنگٹن میں ایک بڑی انکمفرٹیبل سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اس نے یہ ریکمینڈ کیا۔ عمران خان صاحب کی ریکمینڈیشن نہیں تھی کہ ڈی مارچ کریں، یہ انہوں نے خود کہا اسد مجید نے کہ میں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ڈی مارچ کریں اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں۔ پھر چونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جس میں آرمی چیف یعنی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی موجود تھے، تو ان کے متعلق بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا اور یہ کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ ناقابل قبول مداخلت ہے۔ تو پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کو جعلی قرار دیا، پھر سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دی۔ اعظم خان کا جو بیان آ گیا جس میں انہوں نے، آپ یہ کہہ لیں کہ پورا سائفر کیس ادھیڑ کے رکھ دیا، اور اوپر سے اب یہ جو امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر اسد مجید کا بیان آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمناک اور فراڈ ریاست کا یہ جو فراڈ تھا یہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، بے نقاب ہو گیا ہے۔
اور پتہ چل گیا کہ سائفر کے معاملے پر عمران خان صاحب کا جو موقف تھا یہ 100% درست تھا، اور اس کی گواہی ظاہر ہے کہ فوجی قیادت نے بھی دی، اعظم خان کی گواہی بھی آ گئی، اور اب اسد مجید کی بھی گواہی آ گئی۔ اب اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب ایک عمران خان صاحب کا پیغام بھی باہر آیا ہے، اور اس پیغام میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کی تعداد 60% ہے، یوتھ کو ووٹ ڈالنا ہے، جیسے ہی پولنگ سٹیشنز کھلیں اس سے پہلے نوجوان پولنگ سٹیشن پر پہنچیں، چاہے بارش ہو، طوفان ہو، پولنگ سٹیشنز پر اس طرح سے پہنچے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستانی ایک زندہ اور باشعور قوم ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے جھکاؤں، نہ کبھی اپنے قوم کو جھکنے دوں گا۔ آج اگر میں پابند سلاسل ہوں تو صرف اس لیے کہ میں نے اپنی قوم کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرنے کے بجائے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کیا، اور اسی وجہ سے میں اس وقت جیل میں ہوں، لیکن میں آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ڈٹ کر کھڑا تھا، ڈٹ کر کھڑا رہوں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ میری جو قوم ہے وہ بھی کبھی جھکے گی نہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا اب الیکشن ڈے کے حوالے سے بھی پیغام آ گیا۔ تو راج صاحب جو میرا سوال تھا دفعہ 144 کا، اور جو ٹائمنگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے یہ کال دی کہ اتوار کو پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ کیمپین کرنے کے لیے باہر نکلیں۔ مریم نواز کی ریلیز اور چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہو رہی ہیں، نواز شریف کی چھوٹی چھوٹی ریلیز ہو رہی ہیں، نواز شریف کی ریلیز کے اندر عمران خان صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اتوار کو ہمارے امیدوار باہر نکلیں تو فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر خوف ہے، یہ جو خوف ہے یہ اصل میں اعتراف شکست ہے کہ عمران خان صاحب سے انتخابی نشان بھی چھین لیا، عمران خان صاحب کے امیدواروں کو اغوا بھی کر لیا، جو فرنٹ رنر تگڑے امیدوار تھے ان کو الیکشن سے باہر کر دیا، ان کے نامینیشن پیپر مسترد کر کے۔ لیکن ایک بیان عمران خان صاحب کا آیا۔ اچھا، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی ریلی پوری کر گئے ہیں، حالانکہ یہ دوپہر کا آیا ہوا تھا اور ریلی رات تک چلتی رہی ہے، تو اس کے اوپر کیوں دفعہ 144 نہیں لگی رہا ہے صاحب؟ وہ تو دیکھیں اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ہر ورکر کنونشن کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے دفعہ 144 لگائی ہے یہ اس لیے لگائی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن عظیم الشان جلسوں میں بدل جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو یہ خوف ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی یہ ریلیز کرنا شروع کریں گے تو ایسے سینز آئیں گے، ذرا ٹی وی چینلز تو نہیں چلائیں گے لیکن سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر ایسے سینز نظر آئیں گے کہ پی ٹی آئی کا جو مومنٹم ہے اور جو مورائل ہے یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے کتنے شرمناک ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں۔ سپریم کورٹ انہوں نے بند کرا لی۔ میں اکثر یہ کہتا تھا کہ انہوں نے اپنے کان اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، آج عملی طور پر انہوں نے ثابت کر دیا، سپریم کورٹ عملی طور پر بند کر لی، صحافیوں کا داخلہ محدود کر دیا، یوٹیوب چینل چلانے والے جو صحافی ہیں ان کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا۔ تو اس قدر خوف ہے، وہ کوئی بات سننا نہیں چاہتے حق کے متعلق، سچ کے متعلق۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور الیکشن کمیشن یہ کیا اس بات کا نوٹس لے گا کہ جیسی تحریک انصاف نے ریلیز کا اعلان کیا تو اسی وقت خوف سے اب وہاں پہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی؟ ایک دن پہلے تک دفعہ 144 کیوں نہیں نافذ تھی؟ لیکن ہاشمی صاحب، یہ عمران خان صاحب نے بڑی زبردست ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہماری کیمپین خود یہ کٹ پتلی حکومت، یہ جو کاکڑ صاحب ہیں، یہ شریف خاندان، مریم نواز، یہ سب ہماری کیمپین خود چلا رہے ہیں، اس لیے ہماری کیمپین نہ بھی چلی تو ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ہی پڑنا ہے۔ بہرحال یہ دفعہ 144 کے معاملے پر تو سپریم کورٹ کے جو باقی جج صاحبان رہ گئے ہیں 2 استعفوں کے بعد، تو کم سے کم اس پر ہی کوئی آج خود نوٹس لے لیں، کوئی عوام کا رتی بھر تو اعتماد سپریم کورٹ کے اوپر برقرار رہنے دیں۔ ویسے تو سپریم کورٹ کی ساکھ جو ہے وہ جب سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ہے اس کے بعد سے سپریم کورٹ کی ساکھ، سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس صاحب کا جو فین کلب ہے، یعنی ان کے اپنے قریبی صحافی،
ان کے ذرا ٹویٹس پڑھ کے دیکھ لیں جسٹس فائز عیسی صاحب، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی اپنی اور سپریم کورٹ کے کیا ساکھ باقی رہ گئی ہے۔ اچھا، ایک جملہ چونکہ DGISI کے حوالے سے وہاں پہ صحافی بھی رائے صاحب شرارت تو کرتے ہی ہیں، تو انہوں نے کسی نے پوچھ لیا ہوگا سوال کہ DGISI کے بارے میں کیا آپ نے بات کہی اور کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہیں، ان کے خلاف میں نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک جو اعتماد کی فضا، عمران خان کا جو لاسٹ بیان تھا کہ میں بات کرنے کی کوشش تو چاہتا ہوں پاکستان کے اداروں سے، لیکن بریک تھرو نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ باتیں ہم نے بیرسٹر گوہر سے بھی سنی، ہم نے نون لیگ کے لوگوں سے بھی سنی، ہم نے جو نون لیگ کی بیٹ جرنلسٹ کرتے ہیں ان سے بھی سنی، اور اب عمران خان بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے کبھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے جس بات چیز کا ذکر کیا اس کے متعلق انہوں نے کلیئر کیا کہ اس کا جو فریم ورک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الیکشن کو کس طریقے سے شفاف بنایا جا سکتا ہے، الیکشن کے دن جس طریقے سے دھاندلی پلان کی گئی ہے اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے جو انتخابی اور اسی طرح جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے اس کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلاگ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے مقدمات ختم کرنے کے لیے یا تحریک انصاف کو انصاف دینے کے لیے اس وقت وہ کوئی اداروں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو DGISI کے متعلق عمران خان صاحب نے بات کی، یہ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے ISI کے پاس کوئی ٹروپس تو نہیں ہوتے، ISI کے پاس کوئی مسلح یعنی اس طرح سے ٹروپس تو نہیں ہوتے جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ آرمی جس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، تو ISI نے تو وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو کچھ آرمی چیف کی جانب سے یا فوجی قیادت کی جانب سے جس قسم کے احکامات آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، بڑا خاص ڈسپلن ہوتا ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے بات کی کہ فوجی قیادت کا جو حکم ہوتا ہے، نیچے جتنے بھی آپ کے DGs ہیں، چاہے وہ ایجنسیز کے DGs ہوں یا دیگر جو آفیشلز ہیں، وہ اسی چین آف کمانڈ کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا راج صاحب، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 6 کی اب گونج ہے، قاضی صاحب کی عدالت تھی جہاں پر یہ کیس لگا۔ میں اس کا تھوڑا سا ایک حوالہ دے دوں، اور آرٹیکل 6 کس پر لگانے کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ کیس کچھ اور تھا اور اس میں ریمارکس دے کر یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کیوں نہ شروع کر دی جائے۔ قاسم سوری صاحب، رائے صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ ان کا وہ جو مقام ہے ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ انہوں نے وہ ایک رولنگ دی اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو سیاسی تماشا تھا اور جو تماشا گر تھے وہ ہم نے ان کے چہرے بھی دیکھے اور اس تماشے کو بھی دیکھا۔ قاسم سوری صاحب کے جو مخالف امیدوار تھے انہوں نے رائے صاحب جا کر الیکشن ٹریبونل میں ایک درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا اس حلقے کا، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یعنی جو سٹے ہے وہ دے دیا، اور 2019 میں الیکشن ٹریبونل کے فیصلے پر۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے کہ 3 رکنی بینچ قاضی صاحب اسے لیڈ کرتے ہیں، بنا دیا جاتا ہے، اور آپ نے اب غور کرنا ہے کہ یہاں پر جو آئینی اور قانونی سوالات ہیں رائے صاحب، کیونکہ ایک پاکستان میں کمیٹی بھی بن گئی ہے اور اس کمیٹی کا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قاضی صاحب پر تنقید کرتے ہیں بلا وجہ اور ایک مہم چل رہی ہے، لیکن یہ ہمارے سوال آئینی ہیں، قانونی ہیں، اور یہ سوال ہر پاکستانی کو اور کرنے چاہیے اور ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے اس کیس کے ساتھ اور کنڈکٹ آف دا کورٹ اور 3 ججز جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے اور جو سوال پوچھے گئے۔ رائے صاحب دیکھیں، قاسم سوری صاحب کا کیس مقرر نہ ہونے پر ایک تو رجسٹرار صاحب کو نوٹس دے دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو نوٹسز جاری کیے گئے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کی گئی، اور عدالت نے یہ اس بات کو جاننے کی کوشش اب عدالت کرے گی کہ اتنی دیر تک، یعنی ایک بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا جو بالکل بجا سوال ہے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے بعد اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، پارلیمنٹ ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، بینچ نہیں بنتا، اور ایک دم سے بینچ بنا کر اس کو کیس کو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی غلطی ہوئی اور اب بھی غلطی ہو رہی ہے۔ پہلے غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے کیس نہیں لگایا، اور اب غلطی یہ ہو رہی ہے کہ کیس لگایا کیوں اور وقت کیوں ضائع کریں۔ رائے صاحب، کیا اس بندے کا حق نہیں ہے جب ہم ان عدالتوں سے، اس سفید بلڈنگ سے جو فیصلے سننے کو ہمیں ملتے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک بندے کو 20 برس بعد
سپریم کورٹ پاکستان نے باعزت بری کر دیا. رائے صاحب, آپ کو اگر یاد ہو تو جو کچھ دن پہلے ایک رپورٹ ٹیلی ویژن چینل پر چلی, اور اس رپورٹ کے اندر جو سزائے موت کے ملزمان تھے انہوں نے کہا, مجرمان نے یہ کہا کہ جناب ہمیں سپریم کورٹ سے سب سے بڑا گلہ ہے کیونکہ ہمارے کئی برس ہو گئے اور ہماری اپیلیں نہیں لگ رہی. تو رائے صاحب پھر تو بینچ ان پر بھی بننے چاہیے, اس کے اوپر بھی سوال ہونا چاہیے, کیونکہ قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مل بلا کر سب کچھ ہو رہا ہے اور اندر جو خفیہ لمبے چوڑے ہاتھ تھے ان کو ہم نے پکڑنا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں قاضی صاحب سے, یا پھر احتساب تو پھر سب کا ہونا چاہیے اور ہر کیس کا ہونا چاہیے, قاسم سوری کا کیوں؟ یہ نہیں کہ میں قاسم سوری کی کوئی حمایت کر رہا ہوں, میں میرٹ پر عدالت کے اندر تمام کیسز جو ہیں رائے صاحب ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. کہ لگتے کیوں نہیں ہیں لوگوں کو 25 برس بعد انصاف کیوں ملتا ہے رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, اسی کیس کے اندر ایک بڑا دلچسپ مکالمہ بھی ہوا ہے, کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فل ٹاس بال کی اور اس کے اوپر چھکا لگ گیا, اور چھکا بھی باؤنڈری سے کوئی 20 گز دور باہر جا کر گرا. اسی وجہ سے یہ ڈائلاگ بھی اور اس سے جڑے جو کلمات اور فکرے ہیں یہ وائرل بھی ہیں, کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں تو 1982 سے قانون کی پریکٹس کر رہا ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں. اب اس پر نعیم بخاری جو کہ سامنے تھے انہوں نے یہ کہا کہ میلارڈ میں پھر 1972 سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں, لیکن کچھ چیزیں پہلی بار سن رہا ہوں, یعنی آپ کی عدالت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. اب قاسم سوری کی رولنگ کے معاملے پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اتنے بھڑکے ہوئے ہیں, جیسے میں کہتا ہوں کہ ان کا جو ایک عمران خان صاحب سے تعصب ہے وہ ان کے ہر کیس جو ان کے سامنے فکس ہوتا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے. تو قاسم سوری کو بجائے اس کے کہ قاسم سوری کو آپ انصاف دیں, آپ نے تقریباً 1.5 سال پرانا, پونے 2 سال پرانا ان کی ایک رولنگ کو نکال دیا, نکال کے آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کرنے شروع کر دیے, اس کے اوپر ریمارکس کرنے شروع کر دیے. آپ نے کتنے ریمارکس دیے ہیں اسی قسم کے نواز شریف کے کیسز میں, یا مریم نواز کے کیسز میں, یا شہباز شریف کے کیسز میں, یا شہباز شریف نے جب پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی براہ راست توہین کی, یا جب مریم نواز نے. اچھا یہ تو کیا رائے صاحب, یہ تو کیا انہوں نے جو کچھ کیا, لیکن آپ نے ریمارکس سنے ان کے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے, لہٰذا کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے. میرا نا ایک سادہ سا سوال ہے, اور آج سے یہ سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے, ہر سیاستدان کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور جس کے ہاتھ میں پاور ہے. رائے صاحب سوال سادہ سا یہ ہے کہ آپ کے سامنے آئین شکنی کی پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے, یا کوئی درخواست لے کر نہیں آیا, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر رائے صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آئین شکنی اور آرٹیکل 6 کی جو کارروائی ہوتی ہے, یا بغاوت وٹ ایور یو کال اٹ, جو سنگین غداری کی جو بات وہ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو کابینہ کی کارروائی کا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. وہاں تو آپ کس حیثیت میں پھر کہیں گے؟ پھر رائے صاحب اس میں ایک اور نکتہ ہے, ریاست فریق کہ اگر آپ ریاست فریق بنتی ہے اور اگر آپ سپریم کورٹ خود سے یہ بات کر رہا ہے, تو پھر آپ نے تو اپنے 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں تو یہ معاملہ نہیں رکھا کہ ہم اس کے اوپر از خود اختیارات کے تحت یہ کیس چلانے جا رہے ہیں. رائے صاحب یہ ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے رائے صاحب؟ یہ ابھی تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے وہ ایک مووی آپ نے دیکھی ہوگی کنٹرول ہو دے بھائی, تو کسی نے کہا ہوگا کہ سر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قاسم سوری کو تو چھوڑیں, پہلے یہ دیکھیں کہ قاسم سوری کو کہا کس نے یہ رولنگ دینے کے لیے, اور قاسم سوری اس وقت کس کے ایما پر کام کر رہے تھے. تو اس میں بھی وہ عمران خان صاحب کا ذکر لے آتے, انڈائریکٹلی تو وہ لے ہی آئے, تو شاید وہ ڈائریکٹلی لے آتے. لیکن ہاشمی صاحب یہ جو آج کی ہیرنگ ہوئی ہے اس میں بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کنڈکٹ پر جو پاکستان کی قانونی برادری ہے اس نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں. کیس کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے, ریمارکس جو ہیں وہ ٹوٹل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, تنزیہ قسم کے ریمارکس ہوتے ہیں, اور تحریک انصاف کو لیکن خان صاحب کے کیسز میں نہیں کرتے یہ. آپ نے سنے ہیں نا
انہوں نے کہا کہ لگاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، جا کر ایک جلد سماعت کی درخواست ڈالیں اور قانون کے مطابق ہم انصاف کر دیں گے. وہاں پر تو معاملات یہ چلے ہیں راجہ صاحب. جب پہلے بڑا قانون کے مطابق انصاف کیا ہے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ کون سا قانون کے مطابق انصاف ہوا اب تک؟ ان کے ورکرز کنونشن کے متعلق، نامینیشن پیپرز کے متعلق، بلے کے انتخابی نشان کے متعلق، 30 سے زائد خواتین جن کو قید میں ڈالا گیا ان کے متعلق تحریک انصاف کے ساتھ کون سا انصاف کیا قاضی صاحب نے؟ اچھا، میں ایک جملہ اور پھر ہم سننے والوں سے اجازت چاہیں گے. راجہ صاحب اس پہ چاہوں گا کہ آپ کوئکلی کمنٹ بھی کر دیں، اور اگر کوئی بات رہ گی اسے ایڈ ضرور کیجیے گا. پارلیمنٹ سب سے اوپر ہے. آپ کو یاد ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر، ایک دیوار کھڑی کی اور کہا کہ آپ جو قانون پارلیمنٹ بناتی ہے ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے. راجہ صاحب رولنگ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تھی، اس وقت بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، سپریم کورٹ اسے کیسے اڑا سکتی ہے، پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ دیکھے گی. لیکن اور پھر ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی، اور اسے وہ جج یہ باتیں کر رہا ہے جو فور رنر تھا سب سے آگے کھڑا ہو کر، جس نے علم اٹھایا ہوا تھا، وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب غداری کا مقدمہ پارلیمنٹ کی بات پارلیمنٹ میں چھوڑیں، جو قانون سازی اور جو وہاں کی کاروائی ہوتی ہے. راجہ صاحب اگر اس ملک کے اندر سینٹ کی کاروائی کے اوپر کوئی درخواست سپریم کورٹ میں اور اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا، تو میرا خیال ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے بھی بات جو ہے نہیں اٹھائی جا سکتی. دیکھیں ہاشمی صاحب، ادھر سپریم کورٹ کی یہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، ادھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی عمران خان صاحب کے متعلق ایک خبر آئی ہے. عمران خان صاحب کو GHQ حملہ کیس، نام نہاد حملہ کیس، اس میں عمران خان صاحب کو زبردستی نامزد کر دیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ڈالی گئی. اب عمران خان صاحب کی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے 7 جو ضمانتیں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے کنفرم کی ہیں. اب 9 مئی کے واقعات کا حصہ تھا جب GHQ کے اندر کچھ احتجاجی مظاہرین گئے تھے اور عمران خان صاحب یہاں پر کوئی فزیکلی موجود نہیں تھے. تو عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو پھر GHQ حملہ کیس میں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ڈالی گئی ہے، عملی طور پر اور قانونی طور پر یا اخلاقی طور پر اس کا بھی اب جو جواز ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. لیکن کیا سائفر کیس میں ضمانت کے بعد اور ان 7 ضمانتوں کے کنفرم ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا یا رہا کر دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ گریٹر پلان تو یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو گرفتار رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو ایک جماعت کے طور پر حیثیت برقرار ہے، اس حیثیت کو بھی چیلنج کیا جائے یا اس حیثیت کو بھی ختم کیا جائے. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.